अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया है। मैं आपका भाई मेहर अजीज़। दोस्तों आज मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। नंबर 1 पे सील मुर्गों के बारे में, नंबर 2 पे थाई मुर्गों के बारे में, नंबर 3 पे शामू मुर्गों के बारे में बताऊंगा और आपको मुकम्मल बायोडाटा दूंगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप शामू मुर्गों का कारोबार करना चाहते हैं तो आपने किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से कारोबार करना है, शामू मुर्गे को पहचानना किस तरीके से है। बेसिकली शामू के बारे में ज़्यादा बात होगी, लेकिन लास्ट में पहले असील के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इन तीनों ब्रीड्स के बारे में डिफरेंस पता चल जाए कि डिफरेंस क्या है। अच्छा, नंबर 1 पे हम शुरू करते हैं असील मुर्गे, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में पाए जाते हैं, जिनको असील मुर्गा कहा जाता है। असील मुर्गे का मतलब होता है असली मुर्गा। अब आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो असली मुर्गे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान सेपरेशन से पहले इकट्ठे रहते थे और बहुत सारे इनके इर्द गिर्द जो इत्तेहादी मुल्क थे जो सेंट्रल एशिया में मौजूद हैं, जो कि एशियन ममालिक थे, जिनमें मुर्गों को बादशाह बहुत शौक से पालते थे और एक दूसरे को गिफ्ट भी करते थे। उसके अलावा उनके पालने वाले जो आगे पीछे लोग होते थे, उनको गिफ्ट मिलते मिलते वो आगे आगे गिफ्ट देते गए, क्योंकि परिंदों को अल्लाह ताला ने पैदा ही इंसान के लिए किया और वो बढ़ते 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 आज इस मकाम पर पहुंच गए कि उनमें काफ़ी ज़्यादा क्रॉसिंग कर दी गई है और उनकी नस्लों को भी अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है। तो अब हम असील इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि मियाँ वाली के जो पुराने कदीमी शहर हैं, जो कि बादशाहों के शहर से गुजरते हुए आप कहीं पे भी जाके देख सकते हैं, किसी न किसी बादशाह की आपको कब्र वहाँ पे मिल जाएगी। कोई ना कोई बादशाह आपको गुजरा हुआ वहाँ पे, कोई ना कोई आपको ज़ात मिल जाएगी, पात मिल जाएगी, कोई मलक मिल जाएंगे, कोई पीर मिल जाएंगे, जिन्होंने इन सारे मुर्गों को इकट्ठा करके रखा हुआ था, पुरानी ब्रीड्स को संभाल के रखा हुआ था, जिनको इन ब्रीड्स की कदर थी। आजकल के लोगों को बिल्कुल भी इन ब्रीड्स की कदर नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्रॉस कर करके इन ब्रीड्स का बेड़ा गर्क कर दिया है। और बहुत कम, जैसे कि आटे में नमक होता है, इसके बराबर बहुत सारे कम लोगों के पास पुराने मुर्गे मौजूद हैं अपनी ओरिजिनल हालात में, जिसको कहते हैं 95% या 90% मुर्गे उनके पास अभी भी पुरानी हालत में मौजूद हैं। जैसे कि कोई पुराना एंटीक किसी के पास मौजूद होता है, जैसे पुरानी गाड़ी लोगों ने संभाल के रखी होती है, इसी तरह से पुरानी ब्रीड्स को भी लोगों ने संभाल के रखा। और अब आकर जब अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ी है तो लोग इसको जो है कि आपस में बांट रहे हैं, एक दूसरे के साथ इसकी जो है कि इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। और दूसरा, हमारी जो सबसे बड़ी गलती हुई है कि हमारे जो पुराने शिकारी हजरात थे, उन्होंने इन ब्रीड्स को लड़ाया और बिल्कुल भी अपने घर की ब्रीड किसी को नहीं दी, जिसकी वजह से आज ये हालात आ गए कि हमें बाहर मुल्कों से टर्ले, मैं तो टर्रा ही कहूँगा, क्योंकि थाई ब्रीड्स जो उनसे होती हैं वो हाथों में नहीं आती, उनके अंदर असालत के वो पॉइंट नहीं होते जो असील मुर्गों के बीच में होते हैं। तो दूसरे नंबर पे अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो असील मुर्गा होता है उसकी अपनी एक पहचान होती है। पहले भी मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ओरिजिनल ब्लड लाइन की जो निशानियाँ होती हैं, जिनको हम ऑब्ज़र्व करके ये बात कर सकते हैं कि ये 80% है, 75% है या 60% है। तो इस तरह की ब्रीड्स अब हमारे पास मौजूद हैं। मेरे घर में भी होंगी, मेरे हमसाये के घर में भी होंगी, मेरे इलाके में भी कुछ लोगों के पास मौजूद होंगी। और बड़े बड़े फार्मर हजरात जो कि वीडियोस चैनल भी बनाया हुआ है, लोगों को दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, उनके पास भी मौजूद होंगी। तो असील का आपको मुख्तसर सा मैंने बायोडाटा बता दिया कि असील क्या होता है। तो अब उसके बाद बात करते हैं हम थाईलैंड मुर्गों की। मैं थाईलैंड मुर्गों को कभी भी असील मुर्गा नहीं कहता, क्योंकि ये असील मुर्गों की तौहीन है। थाईलैंड मुर्गे जो से होते हैं वो देसी मुर्गों के क्रॉस से निकले होते हैं, और जब किसी मुर्गे को आप क्रॉस कर लेते हैं तो वो मुर्गा ओरिजिनल हालत में नहीं होता। आपकी वो अपनी एक ब्रीड होती है, आपकी होम ब्रीड होती है। आप उसका जो मर्जी नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं, फिर चाहे उसका आप उमैर नाम रखें, जावेद नाम रखें, मुस्तकीम नाम रखें, जो आपने रखना है वो आपकी मर्जी है। जैसे पाकिस्तान में गोल्डन मिस्री मुर्गी को जब असील मुर्गे के साथ क्रॉस किया जाता है तो उससे जो मुर्गा निकलता है, जिसकी कलगी ऐसे गिरी हुई होती है, उसको हम लोग टरला कहते हैं। बेसिकली वो भी एक नई नस्ल होती है, उसकी भी एक नई म्यूटेशन होती है, लेकिन हम उसको टरला कहते हैं, हम उसे कभी भी असील नहीं कहते। वो इस वजह से नहीं कहते कि वो ओरिजिनल हालात में नहीं होता, हालांकि उसकी नोक नली कभी कभी जो है बिल्कुल असील जैसी खद्दोखाल होती है, लेकिन फिर भी हम उसको असील नहीं मानते। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप उसको असील नहीं मानते, तो मैं थाई मुर्गों को असील नहीं मानता, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी क्रॉसिंग की जाती हैं और उसके अंदर वो असालत के पॉइंट नहीं पाए जाते जो कि हमारे असील मुर्गों के अंदर पाए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि कोई ब्रीड बुरी है, बेसिकली उस ब्रीड को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है
سپیڈ کے لیے. اب جس ملک کی وہ بریڈ ہوگی وہ لازمی بات ہے اپنی ملک کی بریڈ کو پروموٹ کر رہے ہوں گے, بتا رہے ہوں گے کہ ہمارے ملک کی بریڈ یہ ہے, یہ ہے, یہ اس میں یہ ہے. تو جب آپ اس کو میدان میں اتارتے ہیں, ایک تو وہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہی نہیں دیتے, وہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے آپ کی گولڈن مصری مرغی بھاگ رہی ہوتی ہے. آپ اس کے اوپر بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنا سپیڈی ہوتا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر, پھرتیلا ہوتا ہے. تو پھرتیلے مرغے وہی ہوتے ہیں جو ہلکے مرغے ہوتے ہیں, جن کا وزن کم ہوتا ہے. اب پہچان ان کی کیا ہوتی ہے؟ یا تو ان کی پہچان دیسی مرغے کی طرح لال ہوتی ہے آنکھیں, یا بالکل ہی کالی ہوں گی جیسے کہ اس مرغی کی ہوتی ہے, ایان سنامی کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ بھی تھائی لینڈ کی ہے. اس کے علاوہ آپ نے سلکی مرغی دیکھی ہوگی, اس کی بھی آنکھیں مکمل بلیک ہوتی ہیں, یا تو بالکل بلیک کلر کی ہوں گی. پھر اس کے بعد جو ہے اس کی آنکھوں میں جو ہے ریڈ کلر کی آنکھیں بھی ہوں گی. اچھا, اکثر بھائی دوست مجھے یہ بتا دیتے ہیں میرے پاس لال آنکھوں والا مرغا ہے, وہ 1 منٹ میں پتہ نہیں کتنی 100 دفعہ جو ہے پھڑکیاں مار لیتا ہے. تو یہ مرغا ڈیزائن اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ سپیڈ مار سکے. اب اس مرغے میں جو سب سے بڑی برائی ہوتی ہے کہ اس مرغے کے اندر برداشت نہیں ہوتی, جیسے کہ ہمارے پاکستانی اوریجنل اصیل, جس کو اوریجنل اصیل کہتے ہیں, جو ہم میوٹیشن کر جو لڑائی والا مرغا بناتے ہیں, تو آپ اس کو جتنا مرضی ماریں, یہ بالکل ویسا ہی مقابلہ ہو رہا ہے جیسے ایک اکھاڑے کے پہلوان کو, جو کہ صحیح ہٹا گٹا پہلوان ہوتا ہے, اس کو بروسلی کے ساتھ آپ لڑائیں تو بروسلی اس کو لاتے مارتا رہے, اور اس کو 100 لاتے مارے, 200 لاتے, ایک تو اس کا مضبوط جسم ہوگا, اس کو اتنا اثر نہیں ہوگا, اس کو اتنی لگے گی نہیں. اور دوسری جو ان سی یہ بات ہوگی کہ جو اگر وہ 100 لاتے بھی مارتا ہے, تو اگر اس نے اپنی موٹی ٹانگ سے اگر 1 لا دیا, کھپریل نلی سے 2 لاتے اس کو مار دی, تو اس کا کام ہو جانا ہے, پھر اس سے برداشت نہیں ہونا, یا تو وہ الٹا پڑا ہوگا یا تو وہ مرا ہوا ہوگا. تو یہاں پہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تھائی لینڈ اصیل میں اور اوریجنل اصیل میں کیا فرق ہوتا ہے. ہمارے پاس جو ان سے زیادہ تر اصیل ہیں ان میں برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے. ہاں, اب لوگ یہ کر رہے ہیں کہ تھائی لینڈ کے جو مرغے ہیں یا مرغیاں ہیں, ان کو اصیل مرغوں کے ساتھ لگا کر تو سپیڈ والے مرغے نکالیں, جو کھڑے دم میں اکثر لڑائیوں میں لڑ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں اور بڑی سپیڈ کے ساتھ پھرتیاں مارتے ہیں, اور آپ کو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے. سب سے پہلی آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, لیکن آپ کی جو ایمان ہے, جو آپ کے اوپر گناہوں کا بوجھ چڑھ رہا ہوتا ہے, وہ بھی اسی طریقے سے پھڑکیوں کے حساب سے چڑھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے لڑانے والی جنسیت. تو اگر آپ تھائی لینڈ بریڈز کے بارے میں جاننا چاہتے تھے تو یہ میں نے آپ کو سرسری بتا دیا کہ یہ صرف فائٹ کے لیے ہوتی ہے. اب پہچان کیا ہوتی ہے؟ ان کی لال پیلی نیلی آنکھیں جس طرح کی بھی ہوتی ہیں, اور پاؤں کی جو ان کی جو نلیاں ہوتی ہیں وہ بالکل پینسل کی طرح پتلی ہوتی ہیں, اور پینسل کی طرح پتلی نلیاں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مرغا سپیڈ مارنے والا مرغا اور دیسی مرغوں کے کراس سے نکلا ہوا ہے. تو یہاں تک آپ کو تھائی لینڈ مرغوں کے اور اصیل مرغوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا. اگلی کہانی شروع کہ آج کل پاکستان میں شامو کی بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے, اور بالکل ہونی بھی چاہیے. شامو مرغا جو ہے وہ واقعی میں ماشاءاللہ سے ایک ایسی بریڈ بنائی گئی ہے, جاوا, اس میں بھی اصیل مرغوں کی طرح رنگ ہوتے ہیں, جاوا, لاکھا, مشکا, چینا, مطلب ہر رنگ جو سا جو اصیل میں پایا جاتا ہے اس میں بھی بڑے آرام سے آپ کو مل جائے گا. اور یہ بھی اصیل مرغوں کی میوٹیشن اس میں لازمی ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی شکل اس کی اصیل جیسی ہوتی ہے, تو بالکل اس کی شکل اصیل جیسی اس لیے ہوگی کیونکہ اس کے اندر اصالت کے وہ پوائنٹ ڈالے گئے ہیں جو اصیل مرغے کے اندر ہوتے ہیں. لیکن پراپر اصیل آپ اس کو نہیں اس وجہ سے کہیں گے کیونکہ یہ میوٹیشن ہے, یہ اوریجنل اللہ کی طرف سے قدرتی طور پہ بنا ہوا نہیں آیا. ادھر جو ہے مختلف سائنسدانوں نے مل کر اس کو حساب سے بڑا اور چھوٹا کیا ہے. اس طرح سے اس مرغے کو بھی بہت سارے جو ہے کہ بریڈز کو کراس کرنے کے بعد بنایا گیا, اور کافی خوبصورت بریڈ بنائی گئی ہے. جو بھی اس کو دیکھتا ہے ایک دفعہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. اس میں 4 سائزز ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا سب سے جو چھوٹا سائز ہوتا ہے, جس کا جو وزن ہوتا ہے وہ تقریباً 700-900 گرام تک چلا جاتا ہے. جو میکسیمم سائز ہوتا ہے چھوٹے, جس کو اتنے جو ہوتے ہیں ان کو کو شامو کہا جاتا ہے. کو شامو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں, گھر کی خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں. لڑتے وہ بھی ہیں کیونکہ ان کے اندر اصیل کا خون ہے, اور اصیل کا خون جس جگہ پہ بھی ہوگا, وہ مرغا یا مرغی یا دیسی مرغا بھی ہوگا, تو وہ دوسرے مرغے کو اپنی فیملی کے ساتھ برداشت نہیں کرے گا. یہ مرغوں کی ایک نیچر میں ہوتا ہے. پھر اصیلوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم اتنا لڑتے ہیں, یا اگلے مرغے کو مارتے ہیں یا خود کو مرواتے ہیں, دونوں میں سے ایک کام ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ لڑائی میں کھڑا ہونے والا مرغا ہوگا تو یہ آپ اس کو جج کر سکتے ہیں یہ کتنا زیادہ اصیل ہے. جتنی زیادہ اس کی اذان چھوٹی ہوگی, مطلب بہت چھوٹی بانگ وہ دے گا, تو آپ کو اس سے اندازہ ہوتا جائے گا کہ یہ ایک اصیل مرغا ہے اور خطرناک قسم کی اس کی آواز ہے. تو جو چھوٹا کو شامو ہوتا ہے, جو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے بینٹم سائز کا, جیسے گولڈن بف مرغی میں ایک بڑی مرغی ہوتی ہے,
پھر اس کے بعد اگر آپ کو چھوٹی جو بینٹم سائز میں آپ کو چھوٹی مرغی بھی مل جاتی ہے پاؤں پہ بال والی، بالکل سیم اسی طرح سے اس میں ایک فل سائز کا ہوتا ہے جس کا جو ہائٹ ہوتی ہے 30 انچ تک ہوتی ہے، پھر 30 انچ سے اوپر بھی جاتے ہیں لیکن وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتے ہیں اور کافی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی اور بڑی ان دونوں نسلوں کو جو شامو کی ہیں، کیونکہ یہ امپورٹ ہوتی ہیں تو بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں، کیونکہ ڈالرز کا ریٹ آپ کو پتہ ہے روز بروز بڑھتا جاتا ہے، تو ہم باہر ملک سے جب بھی کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو وہ ڈالر کے حساب سے کرتے ہیں۔ تو اگر ایک مرغا اگر آپ چوزا اگر آپ $100 کا بھی خریدتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو لازمی بات ہے ٹیکس بھی پے کرنا ہوتا ہے۔ ٹیکس پے کرنے کے بعد جب آپ کے پاس آتا ہے تو جب 50-60 ہزار کی چیز ہوتی ہے، جب اس کے اوپر ٹیکس وغیرہ لگتا ہے، جہاز کا خرچہ لگتا ہے، اس کی خوراک کا خرچہ لگتا ہے، پھر وہاں سے آنے کا، پھر یہاں سے جو ہے آپ کے جو فارم ہے وہاں تک جانے پر بھی اس پر خرچہ ہوتا ہے، تو اس کے خرچے کو نکالنے کے لیے اس کی بریڈ کی جو پرائز ہوتی ہیں وہ ہائی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی بریڈز پہ تو کبھی کام نہیں کیا۔ پھر اسی طرح شامو کا جو اوریجن ہے وہ جاپان ہے، جاپان کے بعد پھر یہ جرمن میں گیا، جرمن نے اپنا شامو بنایا، اس کے ہائٹ اس سے بھی لمبی ہے، پھر تائیوان گیا، تائیوان والوں نے اس سے بھی بڑا شامو بنایا ان کی اپنی، پھر تھائی لینڈ گیا، تھائی لینڈ والوں نے پھر اپنے حساب سے اس کی میوٹیشن کی۔ پاکستان میں بڑا افسوس ہے کہ آج دن تک لوگوں نے اس کے خلاف بات کی ہے لیکن اس بریڈ کے اوپر کبھی کام نہیں کیا۔ آپ اپنا پاکستانی شامو بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ اچھے طریقے سے کام کریں، باتیں بنانا اگر آپ لوگ کم کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی برڈ کے اوپر، آپ اپنی میوٹیشن کے اوپر کام کریں۔ اچھے برڈ بلا شبہ پاکستانی بریڈ کا کوئی ثانی نہیں ہے، دنیا میں نمبر 1 پہ پائے جاتے ہیں، شامو آج بھی 4 نمبر پہ پایا جاتا ہے۔ تو شامو میں جو لڑائی والے 2 مرغے ہیں، ایک یوگیٹو اور دوسرے نمبر پہ چو شامو، جو کہ لڑائی کے لیے بہت زیادہ یوز کیے جاتے ہیں، اور خد و خال اس کے بڑے شامو جیسی ہی ہوتی ہے، جونسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، او شامو، جن کی آنکھیں گولڈن ہوتی ہیں، نلیاں یلو کلر کی ہوتی ہیں، اور گوشت کا رنگ بھی پراپر ریڈ نہیں ہوتا، ہلکا ہلکا سا یلو شیڈ دیتا ہے، اور بال ان کے جب گر جاتے ہیں تو بڑی دیر کے بعد ان کے بال آتے ہیں، یہ ان کی اہم نشانی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پر جو ہوتے ہیں یہ بالکل سیدھے رکھتے ہیں، اور جب یہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں تو ایک کلیپ کی بھی آواز اس میں سے آپ کو آئے گی، آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کی جو پروں کے اندر طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ ایک مضبوط پرندہ ہے، کافی زیادہ اچھا پرندہ ہے۔ تو زیادہ تر پاکستان میں لوگ ان کو گھر کی خوبصورتی کے لیے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ چلتے ہوئے پھرتے ہوئے بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ اب آپ اکثر کہیں گے کہ ہمیں دھوکہ ہو جاتا ہے، ہمیں لوگ پاکستانی مرغا ٹکرا دیتے ہیں۔ پرابلم یہ نہیں ہوتا، آپ کو سمجھ نہیں ہوتی، جو شامو ہوتا ہے اس کی ہمیشہ جو نوک ہوتی ہے، جو شکل ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شامو ہے۔ تو اب اگر آپ سندھیوں سے دھوکہ کھا جائیں تو سندھی بالکل گول ہوتے ہیں، اس کے یہ پر گول ہوتے ہیں اور تھوڑا سا وہ جھکا ہوتا ہے، شامو تھوڑا سیدھا ہوتا ہے، بالکل کھڑی تختی کا ہوتا ہے، اس کا خوار سے خوار مرغا بھی ہوگا تو وہ کھڑی تختی کا ہوگا، خوبصورت ہوگا۔ اب بات کریں گے کاروبار کی۔ شامو مرغوں کا کاروبار بے شک پاکستان میں بہت زیادہ اوپر لیول کا کاروبار ہے، اور اس کا جو بچہ ہے کم سے کم 8 سے 10 ہزار روپے کا سیل ہوتا ہے، انڈا بھی اسی 3 سے 4-5 ہزار روپے کے ریٹ میں، منیمم 3 ہزار، میکسیمم 5 ہزار، کچھ لوگ 1000-1500 میں بھی بیچ رہے ہیں۔ لیکن جو برانڈ ہیں وہ آپ کو ہمیشہ کوالٹی بھی پرووائڈ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے برڈز آپ کے پاس آئیں گے تو ہر طرح کی آپ کو سپورٹ کریں گے، جس میں نمبر 1 پہ پاکستان میں جو ہمارے پیارے بھائی دانش بھائی ہیں، میں نے دانش بھائی کو بذات خود نہیں جانا، لیکن جتنے بھی میرے سبسکرائبرز ہیں یا میرے دوست ہیں جن سے ان کے بارے میں بات ہوتی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ کافی زیادہ کوآرڈینیشن کرنے والے بندے ہیں، کافی زیادہ کیئرنگ بندے ہیں۔ تو اگر آپ نے بزنس کرنا ہی ہے یا شامو خریدنا ہی ہے تو آپ خوار ہوتے ہیں 2 نمبر شامو کہیں سے خرید لیتے ہیں لاکھوں روپے میں، تو آپ برانڈ کو اپروچ کیا کریں، دانش بھائی کو اپروچ کیا کریں۔ اگر آپ لوگوں کو ان کا ایڈریس نہیں پتہ تو میں اپنے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کا ایڈریس بھی ڈال دوں گا، ان کے چینل کو بھی مینشن کر دوں گا تاکہ آپ دانش بھائی کے ساتھ اچھے طریقے سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ ان کی فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پہ ہر جگہ پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ ان سے ڈائریکٹ مرغا بھی پرچیز کر سکتے ہیں، ان سے ڈائریکٹ بات بھی کر سکتے ہیں، میرے چینل کے نیچے جا کے میں نے ان کو مینشن کیا ہوا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج آپ کو ویڈیو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی، اور لاسٹ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے شامو کا بزنس کرنا ہے تو آپ کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ دانش بھائی کے علاوہ جو ہے اور بھی اچھے برانڈز جو ان سے ہیں ان کے ساتھ آپ کام کریں، کیونکہ میرے سامنے دانش بھائی کا ہی نام آیا، بہت زیادہ اور بھی دوست کرتے ہوں گے، لیکن کسی فراڈی کے ہاتھے نہ چڑھ جائیں، کیونکہ یہ مرغے جو ہیں نایاب نسل کے ہیں اور یہ ہر بندے کے پاس ہوتے بھی نہیں ہیں۔ تو اگلا جو سوال اکثر مجھ سے دوست کرتے ہیں کہ اگر شامو بہت زیادہ ہو گئے ایسٹرولوب کی طرح، تو دوستو آج بھی میں بتاؤں، میں آج بھی ایسٹرولوب پہ کام کروں اور میں آرڈر پورا نہیں کر سکتا۔ ایسٹرولوب کے اوپر بھی انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو ویڈیو بتاؤں گا کہ آپ نے کہاں سے پرچیز کرنا ہے، کون سے والے اچھے فارمر سے پرچیز کرنا ہے، اور یہ ویڈیو کوئی پروموشنل ویڈیو نہیں ہے، صرف آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بتائی ہے کہ اگر آپ نے شامو کا بزنس
کرنا ہے آپ نے اچھے شامو لینے ہیں، آپ نے اوریجنل شامو لینے ہیں، چاہے وہ تائیوان کے ہو چاہے وہ جاپان کے ہو. تو پاکستان میں ایک ہی نام ہے دانش بھائی کا، غوثیہ فینسی پولٹری برڈز کے نام سے وہ اپنا بزنس چین چلا رہے ہیں. اور جو لوگ ان سے برڈ پرچیز کرتے ہیں وہ اپنے برڈز کے جو ہے کہ چوزے خود خریدتے ہیں اور آگے سیل بھی کرتے ہیں. آپ کو سیل کرنے میں بھی ایشو نہیں آنے والا. اکثر لوگوں کو یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ یار ہم چوزہ لے تو لیں گے، ہم سیل کہاں سے کریں گے؟ تو وہ آپ سے آرام سے اس چیز کو خرید لیں گے. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے. پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. ملوں گا آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.